लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है और आप जानते हैं इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह यह जो हमारी स्ट्रीम है ये इसी तरह बरकरार रहेगी। अलबत्ता फ्राइडे के दिन जो हमारी स्ट्रीम नहीं होती थी इंशाअल्लाह फ्राइडे के दिन भी होगी और जल्द इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने ऐलानात आ जाएंगे कि हमारी स्ट्रीम्स के जो वक्त की जो तब्दीली है वो इंशाअल्लाह आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी दौरान रमज़ान। जो टाइमिंग रहेगा हमारा इंशाअल्लाह सारी स्ट्रीम्स का। और साथ ही साथ आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारी इस लिंक को अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस स्ट्रीम में ज्वाइन हो सके और अपने मसाइल को पूछ सके। और अगर आप लोगों को सवालात करने हैं तो आप हमारी लिंक जो स्ट्रीम यार्ड की हमने पेस्ट की है कमेंट में उससे आप इंशाल्लाह ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मसाइल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देंगे। तो आइए स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। कैसे हैं आप? शुक्रिया शेख, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। हम नाज़रीन और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार हैं। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है शाहरुख शेख। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शेख मेरा सवाल ये था कि शेख हम जैसे बहुत से भाइयों को अगर दावत देते या नमाज कहते हैं कि आप नमाज पढ़ने चलिए तो उन लोग का कहना होता है कि हम नापाक या गुस्ल करना है। तो शेख उनसे जब पूछा जाता है कि क्यों ऐसा, तो कहते हैं कि पेशाब करने गए थे तो कपड़े पे छींटा उड़ गया या गुस्ल नहीं किए। तो शेख ऐसे जो नमाज से बहाना बनाते या नमाज से दूर भागते, तो शेख इन जैसे भाइयों लोग की कैसे इस्लाह रहनुमाई करे शेख? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, जिस तरह से नमाज पढ़ना एक मुसलमान पर वाजिब है उसी तरह से उस मुसलमान का पाक साफ रहना भी वाजिब है, पेशाब के छींटों से बचना भी उसके ऊपर वाजिब है। ख़ास तौर से पेशाब के छींटों के सिलसिले में तो सरीह तौर से और खुसूसी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जगह से गुजरे जहां पर दो कब्रें थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दोनों को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और किसी बहुत बड़ी चीज के सिलसिले में अजाब नहीं दिया जा रहा है। यानी वो चीजें ऐसी थी जिनसे बचना इनके लिए बहुत आसान था, उसके बावजूद भी उससे नहीं बचे, जिसकी वजह से इन्हें अजाब दिया जा रहा है। तो उन दोनों में से एक शख्स ऐसा था जो अपने पेशाब के छींटों से वो नहीं बचता था, तो उसकी वजह से उसे कब्र में अजाब दिया जा रहा था। तो पेशाब के छींटों से ना बचना ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से कब्र में अजाब दिया जा रहा है। तो किसी इंसान का ये कहना कि पेशाब के छींटे पड़ गए हैं मैं नापाक हूं, ये कोई उज्र नहीं है। नमाज पढ़ना तो उसके ऊपर अलग से वाजिब है ही, लेकिन पेशाब के छींटों से बचना भी उसके ऊपर वाजिब है। दूसरी बात ये कि एक कायदा है कि मा ला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब, कि अगर किसी वाजिब काम को करने के लिए कोई वसीला है जिस वसीले के बगैर उस वाजिब काम को नहीं किया जा सकता है तो उस वसीले को इख्तियार करना भी वाजिब है। अब बगैर पाक साफ रहे कोई मुसलमान आदमी की सही नहीं हो सकती है, उसे नजासत और गंदगी से पाक साफ रहना उसका जरूरी है उसकी नमाज के सही होने के लिए। तो चूंकि नमाज पढ़ना वाजिब है लिहाजा उसका पाक साफ रहना भी वाजिब है। तो वो जो उज्र बयान कर रहा है कि मैं पाक साफ नहीं हूं, ये ऐसे ही है जैसे फारसी में मकूला है कि उज्रे गुनाह बदतर अज गुनाह, कि किसी गुनाह के लिए उज्र पेश करना ये उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है, गुनाह से भी बदतर है। तो पहली बात तो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, यही बहुत बड़ा जुर्म है।
دوسرا جرم وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے لیے عذر پیش کر رہا ہے، ایسا عذر جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاک کیوں ہے؟ آپ پاک رہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے اوپر نماز فرض ہے اور اس کے لیے پاک صاف رہنا ضروری ہے، تو آپ پاک صاف رہیے۔ پاک صاف رہنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ صرف ایک حالت ایسی ہے ہماری شریعت میں جس میں ناپاکی عذر ہو سکتی ہے، وہ ہے عورتوں کے ساتھ حیض اور نفاس۔ تو اس آدمی سے پوچھئے، اس سے بتائیے کہ ٹھیک ہے عورتیں تو معذور ہوتی ہیں اس حالت میں، لیکن آپ کے پاس کون سا عذر ہے؟ تو مطلب گویا کہ اس عذر کو بیان کر کے آپ اپنے آپ کو عورتوں جیسا جو ہے ثابت کر رہے ہیں، یا عورتوں کے زمرے میں داخل ہو رہے ہیں کہ میرے پاس عذر ہے، میں ناپاک ہوں۔ بھائی عذر عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، عذر مردوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کے بہت سارے کام ہیں اس میں عذر نہیں ہے، اور یہاں پر کہہ دیں کہ ہمارے پاس عذر ہے، ہم ناپاک ہیں۔ بھائی ایک مسلمان کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میں ناپاک ہوں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے میں مسجد میں کیسے جاؤں، ناپاک ہوں۔ ارے بھائی ایک تو ویسے اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے آپ نے، کم سے کم اب تو حیا کیجئے، یہ تو مت بتائیے کہ میں ناپاک ہوں۔ تو ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ میں ناپاک ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بھائی ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، جاؤ نہا دو لو، پاک ہو جاؤ۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اسے بتائیے، نماز کی اہمیت بتائیے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا، کتنا خطرناک جرم ہے۔ ہماری شریعت میں شہادتین کے بعد دوسرا درجہ نماز ہی کا ہے، اور نماز ہی کے چھوڑنے پر بہت سارے علماء نے تکفیر تک کیا ہے۔ تو آپ اس کو نماز کی اہمیت بتائیے اور کہیے کہ اس سے دائرے اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کا قول ہے۔ تو بہرحال آپ اسے جو طریقہ مناسب سمجھے اس طریقے سے سمجھائیے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک شیخ اللہ بہت بہت شکریہ۔ شیخ ارشد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ خیر۔ پوچھ لیجیے سر۔ شیخ میرا اور ایک سوال یہ تھا کہ شیخ زبردستی نکاح کروانے کی شریعت میں کیا رہنمائی ہے کہ جو شخص زبردستی اپنے بیٹا یا بیٹیوں کی نکاح کرواتا ہے تو اس کی کیا نصیحت ہے شیخ؟ اور اگر ایسا کوئی کروا دیتا ہے تو اسے شیخ نکاح مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، اور یا فسخ کروانا پڑے گا قاضی سے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، جس کو کہ شروط صحت نکاح کہتے ہیں، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رضا العاقدین، عورت کا راضی ہونا، مرد کا راضی ہونا، دونوں کی رضامندی یہ شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی نہیں ہے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو پہلے سے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں چاہے جتنی بار نکاح کر دوں یہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوا۔ تو اگر وہ لڑکی راضی نہیں ہے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس لڑکی کی رضامندی یہ شرط ہے اس نکاح کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ لا تنکح المرأۃ الا باذنها، مختلف طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اس عورت کی رضامندی لیے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ نکاح کیا گیا ہے تو اس عورت کو اختیار ہے اس نکاح کو فسخ کرنے کا۔ بہت شکریہ شیخ جی فسخ کروانے کا پروسیس کیا ہوگا شیخ؟ یا کھلا شور دے دے یا فسخ کروانا پڑے؟ دیکھیے ہاں، قضا کا تو کوئی انتظام ہے نہیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیے، اس سے فتویٰ لکھوائیے، وہ فتویٰ لکھ دے کہ یہ نکاح اگر ایسا اس کی رضامندی کے بغیر ہوا ہے تو یہ نکاح کالعدم قرار دیا جاتا ہے، بس ہو گیا۔ شیخ مگر اس میں والدین گنہگار ہو گئے ایسا بیٹا بیٹیوں کی؟ اگر جانتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا ہے کہ لڑکی کی رضامندی شرط ہے نکاح میں، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ اس کے بعد میں یوسف ابراہیم کو ایڈ کر رہا ہوں۔ یوسف ابراہیم آپ اپنا سوال۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ شیخ کوئی ایسی اس ٹائپ کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہو اگر کوئی مقتدی امام سے تھوڑا زیادہ ڈیلے کرتا ہے، مطلب کہ امام کوئی ایکشن کر چکا ہے اور مقتدی تھوڑا ڈیلے کر کے جا رہا ہے اس ایکشن میں، تو وہ مشرک کہلائے گا؟ کوئی ایسی حدیث ہے یا اس ٹائپ کی حدیث ہے؟ مشرک ہے؟ نہیں، اس ٹائپ کی حدیث نہیں ہے، البتہ دوسرے ٹائپ کی حدیث ہے اس مسئلے میں۔
وہ دوسری ٹائپ کی حدیث یہ ہے کہ جو کئی بار ذکر جس کا آ چکا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے آپ کا کہ آپ اس امام کی اتباع کریں، اس کی اقتداء کریں. تو امام کی اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام رکوع میں امام کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ امام جیسے ہی رکوع میں جائے اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی جاؤ. امام رکوع میں ہے، آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہو، یہ امام کی اتباع نہیں ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے نماز بھی باطل ہو سکتی ہے. جیسے امام رکوع میں گیا، آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہو یہاں تک کہ امام رکوع سے اٹھ کر کے پھر سجدے میں چلا گیا، تو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اس آدمی کی نماز اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو امام کی اتباع کرنی ہے. دیکھیے امام کی امامت میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتباع کرنا مطلوب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، جیسے امام سے پیچھے رہ جانا، اسی طرح سے امام سے آگے بڑھ جانا یہ بھی ممنوع ہے. امام سے پیچھے رہ جانا بھی ممنوع ہے، امام سے آگے بڑھ جانا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ممانعت ہے اس کی، اس سے نماز باطل ہو جائے گی اگر کوئی جان بوجھ کر کے امام سے آگے جا رہا ہے. تیسری شکل ہے امام کے ساتھ ساتھ میں کوئی کام کرنا، یہ بھی ممنوع ہے، امام کے ساتھ میں نہیں جانا ہے. اور چوتھی شکل ہے امام کی اتباع کرنا، اور یہی مطلوب ہے. تو تین چیزیں ممنوع ہیں، ایک تو مسابقت ممنوع ہے، ایک تخلف ممنوع ہے، ایک مصاحبت ممنوع ہے، اور اتباع یہ مطلوب ہے. تو جی شیخ یوسف، تو جیسے امام جو کچھ ایکشن کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کو جانا ہے، مطلب جیسے رکوع کر لیا ہے تو اس مطلب کے بعد ہم لوگ کو رکوع جب کرنا ہے. کر کے فارغ ہو جائے گا تب نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اذا رکع الامام فرکعوا، جب امام رکوع میں چلے جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، جب امام جی رکوع میں پہنچ جائے تب آپ رکوع میں جاؤ. جی جی شیخ، بہتر شیخ. ایک اور سوال تو وہ پوچھ سکتا ہوں کیا؟ پوچھ لیجیے. ہاں، تو میرا سوال تھا کہ یہ جنازے کی نماز میں جو صف بنتے ہیں تو وہ ایک صف دوسرے صف سے کتنا ڈسٹینس پہ رہے گا، وہ بتا دیں اس کو. اس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا ڈسٹینس رکھیں کہ ایک ڈسٹرب نہ ہو. اس میں رکوع اور سجدہ تو کرنا نہیں ہے، تو اگر جگہ تنگ ہے تو بہت قریب ہو کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر جگہ تنگ ہے تو بہت قریب ہو کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اگر جگہ کشادہ ہے تو اتنا ڈسٹینس رکھیں جتنا عام نمازوں میں رکھتے ہیں. نمازی کے سامنے جتنی جگہ ہوتی ہے نماز میں، عام نمازوں میں اتنی جگہ رکھیں. اور اگر جگہ تنگ ہے تو وہاں پر آپ اور قریب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کرنا ہے. جی شیخ، بہتر شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر یوسف. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد کلیم انور کو میں نے ایڈ کیا. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا ایک سوال تھا یہ کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد شیخ میں جو آپریشن کے دوران پھر جو وقت نکل جاتا ہے تو اس وقت تو میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو کیا مجھے بعد میں پھر نماز پڑھنی چاہیے شیخ؟ ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد جو کہ پیر کا کیا حال ہے کہ ہڈی ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو آپریشن کے بعد جو وقت میرا گزر گیا، اب تو میں جب آپریشن ہوا جیسے 2 دن پہلے میرا ہوا تھا تو اس کے بعد تو میں وہ نماز جو چھوٹ گئی اس کو پڑھنی ہوگی شیخ، یا ابھی سے پھر سے شروع کروں؟ دیکھیے نماز اسی وقت معاف ہے جب آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے. جب تک جی انسان کا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اصل حالت اور اصل کیفیت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے. اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے. اس طرح سے بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے گا. اگر اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے اندر لیکن اس کی عقل کام کر رہی ہے، ایسی صورت میں وہ نیت کر کے نماز پڑھے گا. تو نماز معاف نہیں ہے. ہاں جتنی دیر آپ کا آپریشن ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو بے ہوش کیا گیا ہو آپریشن کے وقت. اگر بے ہوش کیا گیا ہے، اس بے ہوشی کی حالت میں اگر کوئی نماز آپ کی چھوٹی ہے
تب تو آپ گنہگار نہیں ہیں. اس نماز کو آپ جب ہوش میں آئیں گے تو قضا کر لیں گے. لیکن ہوش میں آنے کے بعد آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, آپریشن ہوا ہے آپ کا, ایسی صورت میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھیے. آپ اگر اشارہ کر سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے, اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نیت تو کر ہی سکتے ہیں آپ, لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی صورت میں. اور دیکھیے یہ بات دماغ میں رکھیے کہ آپ کا دین کتنا آسان ہے. اللہ رب العالمین آپ کا کتنا رحیم کتنا کریم ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے, تمہیں نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے. صرف آپ سے وہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, جس کے کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے. ایک آدمی اس کا آپریشن ہوا ہے, ظاہر ہے بستر پر لیٹا رہے گا, وہ گھنٹوں کئی دنوں ہفتوں لیٹا رہے گا. اس کو کیا کام ہے؟ اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہے. اس کو صرف اتنا کرنا ہے, اگر حرکت نہیں کر سکتا تو اشارے سے یا نیت کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ لے. اگر وضو بنا سکتا ہے کوئی اس کو وضو کروا دے, اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تیمم کوئی کروا دے اس کو اور وہ نماز پڑھے. تو اس سے زیادہ آسانی آپ کو کیا چاہیے؟ جی شیخ, جی شیخ, تو میں بھی یہی سوچتا ہوں شیخ کہ میرے لیے تو اور آسانی ہوگی کہ میں بیٹھے بیٹھے, کھڑا اگر نہیں ہو پاتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں اور جی بالکل. ہاں, تو جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں, آپ نے نہیں پڑھا ہے غلطی سے انجانے میں, ان نمازوں کی آپ قضا کر لیں اور آگے سے آپ تمام نمازیں ان کے اوقات میں پڑھیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے کلیم بھائی. ہیلو, جی آواز آ جی رہی بولیے. ہے؟ ہاں آ رہی ہے, بولیے. جی شیخ, بیچ میں نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا تھا. جی شیخ, تو ہاں میں تو بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھتا ہوں, لیکن اب مسئلہ آتا ہے وضو کا, تو چل تو سکتا نہیں, تو کیا میں تیمم کر کے نماز پڑھوں شیخ؟ کیا کوئی وہاں پہ کوئی ایسا ہے نہیں جو آپ کو وضو کروا دے؟ جی شیخ, مل جائیں گے. ہاں, تو اگر ہیں تو ان سے کہیے وضو کروا دیں, جی اور ان سے شیخ, کہیے جی کہ آپ وضو کروائیں گے, آپ بھی انشاءاللہ اجر میں شریک ہوں گے. تیمم جی کرنا بالکل. دیکھیے اسی وقت جائز ہے نا جب وضو کرنے کی کوئی صورت نہ ہو, کہ جی بالکل ہمارے پاس وضو کرنے کی کوئی صورت شکل نہیں ہے تو تیمم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی شکل ہے تو پہلے وضو ہی کریں گے. جی ٹھیک ہے شیخ, تو میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہوں کیونکہ کھڑا ہو نہیں سکتا ہوں. بالکل بالکل پڑھ سکتے ہیں, بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کے دل میں کوئی وسوسہ اور کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لیے جی یہ جی رخصت موجود ہے شریعت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث ہے. جی شیخ, بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. بھیا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. عرفان, آپ اپنا سوال کریں. عرفان. السلام علیکم. وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. دیکھ, میرا سوال یہ ہے کہ روزے کا مطلب کیا بولتے ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں. 4 میں سے شروع کی جو 3 چیزیں ہیں وہ آپشنل ہیں, جس کو فقہا کی زبان میں علی التخیر کہتے ہیں, اور چوتھی جو چیز ہے وہ علی الترتیب ہے, یعنی جب پہلی تینوں چیزوں میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو تو چوتھے آپشن پہ جائیں گے. وہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا, یا ایک غلام آزاد کرنا. غلام اس زمانے میں ہے نہیں, اس لیے اس آپشن کو نکال دیجئے. تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے. یہ آپ کے لیے آپشنل ہے, دونوں میں سے کوئی کر سکتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. قرآن کی آیت ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. جی عرفان. شیخ, اگر کوئی آدمی اپنے مطلب کھانے پینے کے لیے ماں باپ پر نربھر ہے تو وہ مطلب روزہ رکھ سکتا ہے؟ روزہ جی شیخ, جو جس کے مطلب قیام الطعام کا انتظام اس کے والدین کرتے ہیں شیخ, تو کیا وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟
میرے بھائی اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تب تو اسے اور بھی زیادہ آرام ہے، اس کے ماں باپ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اور تو روزہ تو اور بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے، اسے نہیں طلاق. وہ پوچھ رہے ہیں شیخ کیا 2 آپشن میرے لیے ختم ہو سکتے ہیں، پہلے 2 آپشن؟ اچھا یہ اچھا ہاں مطلب اس کفارے والے مسئلے. جی جی کفارے والے. جی دیکھیے، اگر اس کے والدین مطلب اسے دے رہے ہیں، یہ آفر کر رہے ہیں کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ہم پیسہ دیتے ہیں کپڑا تم پہنا دو مسکینوں کو، تب تو قبول کر لے گا اس کو. اور اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ روزے والے آپشن پہ جائے گا. ٹھیک ہے عرفان بھائی. ٹھیک ہے شیخ. اور میرا ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے. جی اگر صبح اٹھتے ہیں جب کبھی کبھی صبح تو کبھی کبھی منی کی 1 یا 2 بوند کیا بولتے ہیں مطلب انڈر ویئر میں رہتی ہے، تو غسل کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، وہ منی نہیں ہے، آپ اس کو دھو لیجئے، وہ یا تو مزی ہے یا ودی ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. آر جے میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیہ علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں پچھلے ہفتے آیا تھا، وقت ضرورہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو احناف، حنبلی، شافی ان سب میں وقت ضرورہ ہے عشاء کا، اور مالکی میں 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ 1/3 تک ہی رہتا ہے عشاء کا ٹائم، اور دوسرا قول ہے کہ مالکی فقہ میں بھی مطلب وقت ضرورہ فجر تک رہتا ہے. اور ان کے 5-6 کچھ دلائل ہے، تو ان میں سے سب سے 3 مشہور میں نے مطلب ابھی بتا رہا ہوں. تو سنن البیہقی میں ایک حدیث ہے ابن عباس کے ایک دوارا. سیکنڈ، ایک ایک کر کے بتائیے، میں اس کو کھولتے جاتا ہوں. سنن بیہقی. البیہقی میں تو ابن عباس کہتے ہیں کہ عشاء کا ٹائم رہتا ہے فجر تک، پر السنن اس کا الکبریٰ، ریفرنس مجھے نہیں مل پایا. السنن الکبریٰ للبیہقی. جی بتائیے جی حدیث، اس کے الفاظ بتائیے. اس کے الفاظ تو انگلش ٹرانسلیشن میں ایسے ہے کہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، صرف ایسے مطلب کلیئر کٹ ایسے الفاظ. میرے بھائی ایسی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے. عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے صحیح قول کے مطابق. مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور بیشتر مسائل تو مختلف ہی ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وقت نصف رات تک رہتا ہے، فجر تک نہیں رہتا ہے. اور عشاء کا کوئی وقت ضرورہ نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عشاء کا وقت ضرورہ ہوتا ہے. اصل میں ان کی جو دلیل ہے شیخ، جی ان کی جو سب سے قوی دلیل ہے، جو لوگ کہتے ہیں فجر تک اس کا وقت رہتا ہے، وہ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک دوسری نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے. ہاں یہ بھی اس میں سے ایک دلیل تھی. ہاں یہ تو چونکہ یہ عام دلیل ہے، یہ عشاء کے بارے میں نہیں، یہ عام دلیل ہے، مطلب یہ عموم سے استدلال ہے. یہاں پہ استدلال اس طرح سے ہے کہ عشاء کی فجر سے پہلے عشاء کی نماز ہے، تو اب عشاء کا ٹائم فجر تک ہونا چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر. لیکن اس عموم سے استدلال اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کوئی الگ سے دلیل نہ آ جائے. عشاء کے سلسلے میں الگ سے دلیل ہے قرآن کے اندر. قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو لدلوک الشمس، دلوک الشمس کیا ہے؟ سورج کا زائل ہونا. اب سورج کے زائل ہونے سے دن کی جو نمازیں ہیں، دن کی نمازوں کی ابتدا سورج کے زائل ہونے سے ہوتی ہے، ظہر کی نماز. اب اس وقت سے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے، کب تک پڑھنا ہے؟ الی غسق اللیل، آدھی رات تک. غسق اللیل سے آدھی رات مراد ہے. آگے کیا آئے تھے شیخ؟ وقرآن الفجر، فجر کا ٹائم الگ بتایا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بہت لطیف اشارہ ہے، ایک فقہی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے. جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں میں ایک نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا ٹائم فوراً شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوائے فجر کی نماز کے. اور اس کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے. دیکھیے تمام نمازوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل.
जोहर से लेकर के इशा तक एक साथ जिक्र किया गया, फजर की नमाज को अलग से जिक्र किया गया, वह कुरान अल फजर, फजर की नमाज को अलग से जिक्र किया गया। इसका मतलब यह कि इशा और फजर का वक्त मुत्तसिल नहीं है, दोनों के दरमियान फासला है। लिहाजा सिर्फ यही दो नमाजें ऐसी हैं जिनके दरमियान में फासला है, जो एक दूसरे से मुत्तसिल नहीं है। शेख और एक दलील मैं देता हूँ कि इब्न अब्बास और अब्दुर्रहमान इब्न औफ से एक सुनन अल बैहक़ी रिवायत है कि वो बोलते हैं कि अगर एक औरत हैज से पाक हो जाए तो फिर वो जैसे मगरिब भी पढ़ेगी और ईशा भी पढ़ेगी, फजर तक पाक हो जाए तो। जी किस टाइम पाक हो जाए तो? मतलब आधी रात के बाद भी पाक हो जाए ना तो भी पढ़ सकती है मगरिब और ईशा। बिल्कुल, लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि इशा का वक्त फजर तक है। अगर ये इस बात की दलील है तो मेरी इस बात का जवाब दीजिए आप कि इशा का वक्त तो ठीक है, हमने मान लिया फजर तक गया, तो अब वो मगरिब की नमाज क्यों पढ़ेगी? क्योंकि जमा कर सकते हैं, वो अकीदा है ना हमारा, तो इसीलिए शायद वो ऐसा होगा। भाई जमा तो उस नमाज को करेंगे जिस नमाज का वक्त आपको मिला है। वो औरत तो इशा के टाइम में पाक हो रही है भाई। हाँ, तो पर वो मगरिब ईशा वक्त का तो वक्त जरूर हम मान के चल रहे हैं ना कि मतलब, तो इसलिए जमा हो सकता है ना। नहीं, आप मेरी बात को समझिए। जिस टाइम में मैं मौजूद ही नहीं था, उस वक्त की नमाज मेरे ऊपर कैसे फर्ज होगी? जैसे इशा के मगरिब के टाइम में तो वो औरत पर नमाज वाजिब ही नहीं थी, वो औरत हालत हैज में थी, तो उस पर वाजिब थी? नहीं थी ना, नहीं उस थी। पर पर नमाज ऐसा वाजिब नहीं थी, तो फिर शेख पर उसको आप जमा क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब ये मसला कुछ और है, टाइम का मसला नहीं है। नहीं, पर शेख असर के टाइम पे अगर कोई औरत पाक हो जाए तो उसको जोहर भी पढ़नी पड़ती है ना, जोहर और असर दोनों पढ़। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल बात सही है, सहाबा के आसार से ये बात साबित है, लेकिन इसमें वक्त का बयान नहीं है कि जोहर का वक्त कब तक है या असर का वक्त कब तक है। वक्त के बयान के लिए दूसरी दलीलें हैं। ये मसला सही है, लेकिन इस मसले को वक्त से मत जोड़िए। वक्त का मसला अलग है, ये मसला अपनी जगह पर सही है कि वो औरत अगर आधी रात के बाद भी पाक होती है, फजर से पहले पाक हो जाती है, तो इशा और मगरिब पढ़ेगी। वो इसलिए नहीं कि इशा का वक्त फजर तक है, ये मुस्तकिल मसला है। और इसके बारे में जब मुस्तकिल असर वारिद हो गया साहबे कराम से, तो हालांकि मसला ये भी मुत्तफक अलैह नहीं है, ये मसला भी इख्तिलाफी है। अच्छा, एक लास्ट दलील देता हूँ मैं, सही मुस्लिम की 638, सही मुस्लिम 638, उसमें ऐसा है कि रसूलुल्लाह ने ईशा की नमाज तब पढ़ी जब रात का अक्सर वक्त गुजर गया था। तो अरबी में मुझे नहीं पता अभी क्या एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है उसका। आपने उसका नंबर बताया क्या? वो नंबर बताइए। सही मुस्लिम 638 sunna.com पे। 638C करके है यहाँ पे। जी देखिए, ये हदीस के अल्फाज हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, ठीक है जी। हदीस के अल्फाज हैं इतम्मा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन हत्ता ज़हबा आम्मतुल लैल। आम्मतुल लैल से अक्सर रात का हिस्सा कैसे मुराद हो सकता है? रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर, हाँ वही बड़ा हिस्सा गुजर गया था, तो वो बोलता है कि आधी तो रात पास हो गई थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि इशा की नमाज को इतनी ताखिर से नहीं पढ़ते थे, लेकिन एक बार या कुछ बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, उसी चीज को यहाँ बयान किया गया है। ठीक है। और आप आधी रात के बाद का जिक्र नहीं है इस हदीस में। अच्छा, और आपने कहा था कि फजर का वक्त जरूरा होता है, तो मैंने वो भी रिसर्च किया तो मुझे वो नहीं मिला कि फजर का क्या रहता है वक्त जरूरा। असल में देखिए गलत में पढ़ना ये मुस्तहब है,
غلط کے بعد پڑھنا یہ جائز ہے، اسی کو وقت ضرورہ کہا ہے کچھ علماء نے، یعنی جب اسفار ہو جائے، اسفار ہو جائے سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب روشنی پھیل جائے لیکن ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، تو اس کو بہت سارے علماء نے وقت ضرورہ کہا ہے۔ مطلب وہ لاسٹ کے 8-10 منٹ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے، مطلب وہ کیا؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، شکریہ السلام علیکم۔ اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبدل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ میں پنجاب سے ہوں، تو پنجاب ملیر کوٹلا سے۔ تو زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے نا غریب کو، جو غریب یہاں ہمیں ملتے نہیں ہے، کس بندے کو غریب سمجھا جائے کہ زکوٰۃ دیں؟ اس میں کون سی چیزیں ہوں جو غریب سمجھیں اس کو اور زکوٰۃ دیں اس کو؟ تقریباً ایسا ہے نا، پنجاب میں زیادہ تر لوگ خوشحال ہی ہیں، غریب بہت کم ملتے ہیں۔ دیکھیے، غریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی آمدنی اتنی ہے جو اس کے بنیادی خرچوں کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، سال بھر کے خرچوں کے لیے۔ آمدنی 1 لاکھ ہے، خرچہ 1.5 لاکھ ہے پورے سال کا، پورے سال کی آمدنی 1 لاکھ، خرچہ 1.5 لاکھ۔ تو ایسا آدمی یا تو فقیر ہوگا یا تو مسکین ہوگا، دونوں کے درمیان بھی فرق ہے، لیکن آپ دونوں کو ایک ساتھ سمجھیے کہ جس کا بنیادی خرچہ اس کے اپنی آمدنی سے پورا نہیں ہو رہا ہے، ایسا انسان فقیر ہے یا مسکین ہے۔ تو اگر وہاں پہ پنجاب میں نہیں مل رہے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ وہیں دیں۔ ہندوستان کے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں فقراء اور مساکین ہیں، آپ پتہ کر کے وہاں پر بھیجوا دیجئے۔ ٹھیک ہے شیخ، یعنی کہ مسکین سمجھا جائے، مسکین مل جاتے ہیں یعنی کہ؟ نہیں، مسکین بھی وہی تبھی ہوگا انسان جب اس کا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوگا، بنیادی خرچہ۔ اب دونوں کے درمیان فرق بھی سن لیجئے آپ۔ دیکھیں، فقیر وہ ہے جس کی آمدنی اس کا جو خرچہ ہے اور آمدنی آدھے سے بھی کم ہے، خرچہ 1 لاکھ ہے، آمدنی 45,000 ہے، وہ آدمی فقیر ہے۔ اور اگر اس کا خرچہ 1 لاکھ ہے، آمدنی مان لیجیے 60,000 ہے، یعنی آدھے سے زیادہ ہے لیکن پورے سے کم، ایسا آدمی مسکین ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں میں وجہ اشتراک یہ ہے کہ دونوں کی آمدنی خرچے سے کم ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، ایک اور سوال تھا شیخ، میں سمجھ گیا آج۔ شیخ جیسے نماز کے لیے جہاں پہ امامت ہوتی ہے، ایک جماعت ہو گئی مسجد میں، تو کچھ اور لوگ بعد میں آئے، کسی اجر کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو وہیں جہاں پہ امام نے جماعت کرائی تھی وہیں ایک امام کھڑا ہو کر جماعت کرا سکتے ہیں دوبارہ؟ بالکل کرا سکتے ہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہے مسبوق تاخیر سے مسجد پہنچے، جماعت ختم ہو چکی ہے، تو مسجد کے کسی بھی حصے میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ شیخ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شیخ ارشد، دیکھیے میں نے شرح نووی کھولا ہوا ہے، صحیح مسلم کی شرح۔ ابھی جو حدیث تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی نا، تو دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی شرح میں۔ کہہ رہے ہیں کہ وقولہ فی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذهب عامۃ اللیل، یہی تو الفاظ تھے، ذهب عامۃ اللیل اے کثیر منہ، یعنی رات میں سے بہت بڑا حصہ گزر چکا تھا، کثیر منہ ولیس المراد اکثرہ، یعنی رات کا بیشتر حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا، رات کا بیشتر حصہ نہیں مراد ہے۔ لیس المراد اکثرہ ولا بد من هذا التأویل، کہہ رہے ہیں یہی تفسیر کرنا یہ ضروری ہے اس حدیث میں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لوقتها، کہ یہ نماز ہم نے اس کے وقت میں پڑھا ہے، ولا يجوز ان يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لانه لم يقل احد من العلماء ان تاخيرها الى ما بعد نصف الليل افضل۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے جو ترجمہ وہ کہیں سے بھائی کر رہے تھے کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکا، اس کا عربی کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اسی لیے جو آدمی عربی کے اسالیب کو، تعبیرات کو نہ سمجھتا ہو اسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ عامۃ اللیل سے کبھی یہ مراد معنی اس کا نہیں ہو سکتا ہے کہ رات کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا، رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ بڑا حصہ ضروری نہیں ہے آدھے سے زیادہ گزرا ہو،
हाँ बिल्कुल जितना नहीं, ही बिल्कुल कपड़ा नहीं। इसका गुजरा होगा। बिल्कुल, जी वाज़ेह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट ताहिर सलफी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी ताहिर सलफी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई आपकी आवाज़ आ शेख रही है, मेरा फरमाएं। सवाल है कि ये है कि अगर कोई शख्स गैर आलिम हो और वो किसी मुस्तनद उलमा से कोई मसला जानकर दूसरों को बता सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत ही सेंसिटिव है। किसी आलिम से कोई मसला सुन के और उसको सेम नकल करना, इसके लिए भी इल्म चाहिए। कई दफा आप ये समझते हैं कि मैंने जैसा सुना है मैं वैसा ही नकल कर रहा हूं, लेकिन आप गलत समझ रहे होते हैं। आलिम ने जिन अल्फाज में बताया है, जिस तरीके से बताया है, हो सकता है अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली के साथ आप उस मसले को बदल के रख दें। तो इसलिए अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप उस मसले को उसी आलिम के मानी और मफहूम और में बयान कर सकते हैं, और ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो बदल जाएगा उसका माना, तो कर सकते हैं। लेकिन जो बात हमने देखी है या जो मुशाहदा और तजर्बा है वो यही कि एक आम आदमी, यही कई दफा इसी स्ट्रीम में होता है कि हम बता कुछ रहे होते हैं, अगले दिन वही साइल आता है और कहता है शेख कल आपने ये बताया था, जबकि हमने अभी कल ही बताया था उस मसले को, आज वो नकल कर रहा है तो गलती कर रहा है, क्योंकि उसने हमारी बात सही से नहीं वो समझ सका था। तो इसलिए किसी बात को नकल करने के लिए भी अच्छा खासा इल्म होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी आम आदमी को, खास तौर से जो बारीक मसाइल हैं, कि उन उलमा से सुन करके फिर जाकर के वो दावत व तबलीग का काम करे। हाँ ठीक है, जो मोटे मोटे मसाइल हैं, बहुत आसान मसाइल हैं, उनको बयान करे। जी ताहिर भाई। लेकिन देखिए, बयान करने में एक मुश्किल और क्या होती है कि आपने उलमा से कुछ मसाइल सीखे, मान लीजिए नमाज से मुताल्लिक, अब आप जाकर के कहीं पर खड़े होकर के खिताब कर रहे हैं, आप एक आम आदमी हैं, आप नमाज के मसाइल बयान कर रहे हैं क्योंकि आपने फला आलिम से सुना है और सीखा है। अब आप बयान कर रहे हैं अवाम के सामने वो मसला। अब उसी अवाम में से एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कोई मसला पूछ लिया आपसे, ऐसा मसला जो आप सुन के अभी नहीं आए हुए थे। भाई बहुत सारे मसाइल हैं, उसने कोई सवाल पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उससे ये कह सकें कि ऐसा है भाई, मैं आलिम नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने जितना सुना है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा, आगे मेरी जुरात नहीं है बोलने की, मैं जाहिल आदमी हूं, तो क्या आपके अंदर ये हिम्मत है पब्लिक के सामने कहने की कि मैं जाहिल आदमी हूं, मैं इसमें नहीं बोलूंगा? मैं समझता हूं इस जमाने में ये हिम्मत नहीं होती है लोगों के अंदर। वो करते क्या है, जब स्टेज सजा लिया, अब उसके बाद कोई भी सवाल आएगा, वो ला अदरी या मैं नहीं जानता हूं ये कहना वो नहीं जानते हैं, वो अब जो भी मसला आएगा उसका जवाब देंगे। तो ये सारी खराबियां उसमें होती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि सिर्फ सुन करके फतवा का काम ना करें। जो मोटे मोटे मसाइल हैं, इंतहाई आसान मसाइल, वो आप लोगों को तबलीग करें, और अगर कोई मसला आए तो फिर आप उलमा की तरफ इहाला करें, खुद से उसमें इज्तिहाद करने की कोशिश ना करें। जी बहुत शुक्रिया। जी ताहिर साहब। जी ताहिर सलफी साहब आपका। जी जी जल्दी से, आवाज आ रही है तो आपको। जज़ाकल्लाहु खैर। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट आबिद रजा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। आबिद रजा। हमारा सवाल ये था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले अपना बिजनेस में भी और कुछ ग्रोथ किया, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने गाड़ी भी लिया और अपने बिजनेस के लिए बहुत कुछ गोडाउन लिया, दुकान लिया। तो आसपास के जो माशरे के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आपने फातिहा नहीं कराया, नियाज नहीं कराया। तो मैं इस सब पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो इसमें आपका क्या राय है कि लोगों को मैं कैसे ये इसमें
मुझे तो अल्लाह का राज़ी करना है ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है। तो लोग ये कहते हैं कि आपने फातिहा नहीं करवाया, नया चीज है, बरकत नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसमें शेख मुझे थोड़ा राय दे आप, जो भी आपको जो बेहतर लगे। इसमें मेरी राय ये है कि वो लोग आपको बिदात करने की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हिदायत दिया हुआ है माशाअल्लाह, इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप उनको जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन जवाब है। आप उनसे ये कहिए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया सामान लाते थे या कोई नई चीज इस्तेमाल करते थे तो क्या फातिहा करते थे? हम तो नबी के उम्मती हैं, हमें वही करने के लिए कहा गया है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। तो सूरह फातिहा इसलिए तो नाजिल नहीं हुई है कि जब किसी चीज का इफ्तिताह करना हो, कोई नई चीज आए तो फातिहा पढ़ के फूको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं किया है। बड़े बड़े काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे अपनी जिंदगी में, तो क्या उन कामों की इब्तिदा सूरह फातिहा से करते थे? तो अगर हमारे नबी ने नहीं किया है तो क्या हम दीन के अंदर अपनी तरफ से इजाफा करें? तो वो लोग आपको जिस काम की तरफ बुला रहे हैं वो बिदात है, और आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप उनको मना कर दीजिए, बल्कि उनसे दलील मांगिए कि दीन में अगर कोई काम करना है तो उसके लिए दलील चाहिए। शुक्रिया शेख, मेरे सारे डाउट क्लियर हो। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह। ठीक है, इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, इस्तेबा हुसैन। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें इस्तेबा हुसैन जी। इस्तेबा हुसैन, ठीक है। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अयान शेख को ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद जाबिर को मैं ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मैं ऑनलाइन मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो अलग अलग कंट्रीज से भी हैं। तो क्या उनको पढ़ाना जायज़ होगा? मुझे ये ख्यालात आते हैं कि जो उनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, तो क्या कल को वो कहीं पे उनमें वो हलाल हराम का तमीज़ नहीं होता है, और जो पर्दे का भी उनका मतलब उनके यहाँ कोई तस्वुर नहीं है, तो क्या जब वो कल कहीं पे जॉब करेंगी या कहीं पे पढ़ाएंगी तो क्या ये ठीक रहेगा? कोई गुनाह तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। आप जिनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपको पता है कि ये गलत करने जा रहा है, ये गलत करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो असल तो जवाज है इन चीजों में। अगर ये जो पॉइंट आप बयान कर रहे हैं, अगर इस तरह से चीजों पर हम हलाल या हराम का हुक्म लगाने लगें तो आप इस दुनिया में चंद कदम नहीं चल सकते। भाई छोटी छोटी चीजों में, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक वाला वही पैसा जो है पता नहीं किसको देता है, उस पैसे के साथ कैसे कैसे जराइम होते हैं। या आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसको कीमत देते हैं, उस कीमत को ले जाकर के बाद में पता नहीं क्या इस्तेमाल करेगा, शराब पिएगा या गलत चीजों में इस्तेमाल करेगा, तो क्या उससे सामान खरीदना जायज नहीं होगा? तो असल ये है कि आप उनको इल्म सिखा रहे हैं, इसमें असल जवाज है। आप इल्म सिखा रहे हैं, जाहिर है आप उसकी फीस लेते होंगे, ये बिल्कुल भी जायज है। अगर आपको पता हो कि जो इल्म मैं सिखा रहा हूं ये आदमी इसीलिए सीख रहा है कि इस इल्म का गलत इस्तेमाल करेगा, नाजायज और हराम इस्तेमाल करेगा, तब वहां पे इश्काल आएगा। लेकिन आप तो इसलिए नहीं सिखा रहे हैं, आपको बल्कि पता भी नहीं है कुछ उनके बारे में। तो मैथ का इल्म इसलिए थोड़ी होता है कि उससे हरामकारी किया जाए, असल तो जवाज है उसमें। तो इस तरह के वसवसे आप दिमाग में मत लाइए, ये जायज है। और खास तौर से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें मर्द और औरत का भी कोई मसला नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं, कोई इश्काल नहीं इसमें। ठीक है यार भाई जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शेख, ये तालीम में भी आमतौर से लोग ये सवाल करते हैं कि इंटरेस्ट के ताल्लुक से, कि जैसे अभी मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, तो अब मेरी कंपनी के अकाउंट में इंटरेस्ट तो आता ही है, हालांकि वो इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन उसके बावजूद आता है, तो उसका हिसाब किताब लिखना रहता है, इतना आया, फिर उसको वहाँ सर्व किया या उसको उसके मसरफ में दिया। तो इस तरह का लिखना पढ़ना इससे मुताल्लिक कैसे है? देखिए, इसको आप ऐसे समझें जैसे बैंक में अकाउंट खोलना आपकी मजबूरी है, उसलिए आप खोलते हैं बैंक में अकाउंट।
تو وہ جو کمپنی ہے, بڑی سی کمپنی, ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے پاس, تو کیا اس کمپنی کی مجبوری نہیں ہے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا؟ کیا وہ کمپنی اس لیے کھلی ہوئی ہے تاکہ بینک میں پیسہ جمع کر کے سود کمائے؟ نہیں, کمپنی اس لیے نہیں کھلی ہے, کمپنی کسی اور کام کے لیے کھلی ہوئی ہے, لیکن اس کمپنی کا بھی اس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا یہ اس کی مجبوری ہے. تو جو چیز مجبور کے لیے جائز ہے, تو اس مجبور کی مدد کرنا بھی اس چیز میں ہمارے لیے جائز ہے. جیسے کل کو کوئی آپ کا دوست آپ سے کہے کہ مجھے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, مجھے طریقہ نہیں معلوم ہے, چلیے میری رہنمائی کیجئے, میری مدد کیجئے, تو وہ بینک میں وہ اکاؤنٹ کھلوانا تو اصلاً حرام ہے سودی بینک میں, لیکن اس کے لیے جائز ہے. اس کے لیے کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس کی مجبوری ہے. تو جہاں پر وہ آدمی مضطر ہے, حالت اضطرار میں ہے, اور اضطرار کی وجہ سے اس کے لیے حرام کام جائز ہو گیا ہے, تو اس میں مدد کرنا آپ کے لیے جائز ہے. ہاں, اگر وہ کمپنی اس لیے کھلی ہوئی ہوتی کہ سودی کاروبار کرے گی, تب اس میں نوکری کرنا جائز نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں جو ہے حالت اضطرار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. اچھا, کالج میں بھی شیخ جو بچے مطلب یہ سبجیکٹ میں جاتے ہیں تو ان کو بھی انٹرسٹ کاؤنٹ کرنا, انٹرسٹ کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. دیکھیے, اگر وہ کوئی بھی آدمی وہ علم اس لیے سیکھ رہا ہے کہ ایسی جگہ پر جاب کرے گا جہاں پر مجبوری ہے انٹرسٹ کے ساتھ تعامل کرنا. جیسے مان لیجئے کوئی بڑا ادارہ ہے کسی مسلمان کا, کوئی دینی ادارہ ہے, کیا اس دینی ادارے کو اپنا پیسہ بینک میں رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں رکھنا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجبوری ہے اس کی. اب وہ پیسہ رکھے گا تو انٹرسٹ بھی آئے گا. تو کیا اب اس ادارے میں جو سارے موظفین ہیں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں, کیا ان کا نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا؟ جائز ہوگا, کیونکہ وہ ایسی جگہ پر نوکری نہیں کر رہے ہیں جہاں پر حالت اختیار میں انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے وہ طلبہ جو ہے میتھ کا علم حاصل کرتے ہیں, ریاضیات کا اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں, ایسی جگہوں پر کام کرنے کے لیے جہاں پر لوگ حالت اضطرار میں وہ حرام کام کر رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے جائز ہوگا. جائز اس صورت میں صرف نہیں ہوگا جب آپ کو اختیار ہے, حالت اختیار میں آپ سودی معاملات کا لین دین کر رہے ہیں اور اس کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جواب واضح ہے شیخ یا نہیں؟ واضح ہے شیخ, امید ہے سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. بالکل آسان الفاظ میں. میں جابر علی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جابر علی انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب, یہ کچھ پیسے بھائی میری بچت کے پیسے تھے, اور ہمارے یعنی ایک رشتہ دار ہیں, ان کو بہت سخت ضرورت پڑ گئی پیسوں کی, تو میں ان کو پیسے مطلب دے دوں گا 1-2 دن میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے آپ کو واپس کر دیں گے, یعنی مہینے کر کے وہ تقریباً 6-7 سال ہو جائیں گے, وہ واپس کریں گے پیسے, اتنا اماؤنٹ کو ہم دے دیں گے. اچھا, اس کی زکوٰۃ ہم ہمیشہ دیتے تھے, تو ابھی اس کی زکوٰۃ ہم دیں گے ان کو پیسے دینے کے بعد؟ بالکل دیں گے. صحیح قول یہ ہے کہ آپ دیں گے, کیونکہ آپ اپنی زبان سے خود بتا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے واپس دے دیں گے. اس کا مطلب کوئی ایسی مجبوری ان کے پاس نہیں ہے, آپ کو کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ آپ کا اماؤنٹ ڈوبنے والا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے, ٹائم, ہاں, پیسے آپ کو مل جائیں گے پکا, تھوڑے تھوڑے کر کے ملیں گے لیکن پکا ملیں گے. تو ایسی صورت میں آپ اس کی ہر سال آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے اس پورے اماؤنٹ کی. ٹھیک ہے, اچھی, بہت بہت شکریہ بھائی. ایک سوال اور ہے جناب. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بینک میں کچھ پیسے رکھتے ہیں ہم لوگ, اس کا ہم لوگ کو انٹرسٹ ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے تو اس کو مطلب اپنے رشتے داروں میں ہم بغیر سوال کی نیت سے دے دیتے ہیں, اور اگر اس اماؤنٹ کو ہم فکس کرتے ہیں فکس, تو اور زیادہ ملتا ہے, تو وہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ کروں یا نہ کروں اس طرح؟ یعنی زیادہ ملتا ہے تو ان کو زیادہ دے دیتا ہوں بغیر ثواب کی نیت سے. نہیں, دیکھیے, یہ جو مل رہا ہے آپ کو نا, یہ تو مجبوری کی حالت میں مل رہا ہے. ایک قاعدہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدرها. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی اس حرام کام کا ارتکاب کریں گے. آپ کو آپ کی ضرورت مان لیجئے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے سے چل سکتی ہے, سیونگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, تو سیونگ اکاؤنٹ مت کھولیے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا ہے. اگر سیونگ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کھول لیجئے, لیکن فکس ڈپوزٹ مت کیجئے, فکس ڈپوزٹ میں سود اور زیادہ آئے گا. تو کم والے حرام کام کرنے سے آپ کا کام چل جا رہا ہے,
تو اب وہ زیادہ بڑا اس سے بڑا حرام کام کرنا یہ آپ کی مجبوری نہیں ہوئی. یعنی اصل میں وہ ڈپازٹ تو ضروری ہے ہی نہیں نا شیخ, مطلب وہ تو آدمی اپنی مرضی سے اپنے بائی چوائس کر رہا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل, یہ تو مجبور ہے. ٹھیک ہے جابر بھائی, سمجھ میں آئی بات؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی سمجھ میں آگے, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ مقبول, میں آپ کو ایڈ کراؤں اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میں تفسیر پڑھ رہا تھا, کئی بار میں نے اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کی. سورہ صاد میں آیت 22 نمبر سے 26 نمبر کو لے کر, جس میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں 99 بکریوں والا. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں شیخ. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا فیصلہ کیسے غلط ہوا, کیونکہ وہ تو ہمیں تو بظاہر صحیح لگتا ہے, اللہ معاف کرے, لیکن وہ کیا ہوا اس میں, وہ تھوڑی سی مجھے اس کی تفسیر چاہیے تھی, سمجھنا چاہیے تھا. بہت ہی آسان سی اس کی تفسیر ہے میرے بھائی, لیکن میرے خیال سے ابھی جو ٹائم بچا ہے 2 منٹ کا, اس میں کافی نہیں ہوگا. تو اگر آپ پلیز کل آئیں تو پھر پورا یہ واقعہ غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں. انشاءاللہ شیخ, جزاک اللہ. کل بھی میں جوائن کیا تھا, کل بھی میں جوائن. آپ مجھے اگر 8 بجے اسٹریم میں نظر آتے ہیں نا جلدی, تو میں آپ کو انشاءاللہ پہلے ایڈ کر دوں گا. وہ اصل میں دبئی سے بول رہا ہوں شیخ, ابوظہبی سے. یہاں پہ ٹائم کا ڈفرنس ہوتا ہے نا, یا نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آپ کل شروع میں آئیے, شروع میں ہی آپ جوائن ہو جائیے, اور پورا واقعہ ہو جاتی ہے, آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اس کے بعد میں فوزان کو ایڈ کر رہا ہوں. فوزان, جی فوزان, میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں, اپنا سوال پوچھیں. فوزان, آپ کو آواز آ رہی ہے, جلدی سے انمیوٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آہل کو ایڈ کریں گے. آہل, جی آہل, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم شیخ, میرا نام آہل ہے, میں 10 سال کا ہوں, اور میں کولکاتہ میں رہتا ہوں. اور میں جب جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں پہ سب لوگ کبھی نابی پہ باندھتے ہیں یا پیٹ پاس باندھتے ہیں, نیت باندھتے ہیں نماز میں. تو میں کیا کروں, میں تو سینہ پہ باندھتا ہوں, تو وہ لوگ مجھے بولنے لگتے ہیں کہ ویسے مت باندھو, تو میں کیا بولوں؟ آپ جو ہے سینے پر ہی ہاتھ باندھیے اور ان سے بولیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز پڑھو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے نماز میں. وہ لوگ نیچے اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ کسی مذہب کی تقلید کرتے ہیں, اور ہم سینے پر اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے. تو آپ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, ویسا ہی کیجیے. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو آج کے اسٹریم کو ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر ذکی بھائی. بالکل ہماری یہ کوشش ہی ہے کہ اس اسٹریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگ دینی علم کو سیکھیں, سمجھیں, اور عملی زندگی ہماری آسان ہو جائے, تاکہ مسائل کے سمجھنے میں, مسائل کو حل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں. تو الحمدللہ ہماری آج کی یہ اسٹریم یہیں پر ختم ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی 9:30 بجے ہماری ایک اور اسٹریم سٹارٹ ہوگی مسائل عقیدہ سے ریلیٹڈ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, اس میں دکتر سلمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, عقیدے سے متعلق بنیادی بہت ہی اہم باتیں شیخ محترم پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر عقیدے سے متعلق سوال و جوابات ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ ضرور اس اسٹریم میں تشریف لائیے, عقیدے سے متعلق کچھ باتیں سیکھیے, سمجھیے, اور اس سے متعلق اگر کوئی آپ کا شبہ ہو, ڈاؤٹ ہو, تو آپ ضرور شیخ محترم دکتر سلمان سے پوچھیں. انشاءاللہ وہ 9:30 بجے ہوگی, تو کہیں مت جائیے گا. بس آدھے گھنٹے میں دوبارہ لوٹ کر کے آئیے اور ہماری اسٹریم کو جوائن کیجیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.